बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तथहीर अखलाक के हवाले से हम रियाज़ुस सालिहीन का मुताला कर रहे हैं। आज जो अहादीस ज़ेर मुताला हैं वो ये हैं। वअन अबी मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल-लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन-नहार लियतूब मुसीउल लैल हत्ता तत्लु अश-शम्स मिन मग़रिबिहा। ये मुस्लिम की रिवायत है और इसका तर्जुमा ये है कि अबू मूसा अशरी से रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है रात के वक्त में। जैसे दूसरी हदीसों में आता है ना कि रात के वक्त में खुदा आसमान दुनिया पर आ जाता है और वो अपना हाथ फैलाता है रात में लियतूब मुसीउन नहार, ताकि जो दिन का गुनाहगार है वो उसके हाथ में तौबा कर ले कि या अल्लाह मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूँ। व यबसुतु यदहु बिन नहार लियतूब मुसीउल लैल, और वो दिन के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। हत्ता तत्लु अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से तुलू हो जाएगा। यानी खुदा का ये तौबा के लिए चाहना कि लोग तौबा करें, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सूरज मग़रिब से तुलू नहीं होगा। इन्हीं अल्फाज को एक और हदीस में इस तरह बयान किया गया है। व अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताब क़ब्ल अन तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि। ये भी मुस्लिम की रिवायत है। इसमें अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। पहली में अबू मूसा अशरी रिवायत कर रहे थे, इसमें अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तौबा की पेशतर इसके कि सूरज मग़रिब से तुलू हो, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। एक और हदीस है इसी हवाले से। व अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर। रवाहु तिरमिज़ी। तिरमिज़ी की रिवायत है जी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि गरगरा शुरू ना हो, उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल की जाती है। ये बुनियादी तौर पर ये तीन हदीसें हैं और चूँकि मौजू एक ही है तो उस हवाले से इनको इकट्ठा ही बयान किया गया है। अब इसको हम देखते हैं जी, इसका मफ़हूम क्या है और इससे मुराद क्या है। पहली हदीस जो मुस्लिम की हदीस थी, जो अबू मूसा अशरी ने जिसको बयान किया था, उसमें यह है कि अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार उस पर तौबा कर ले। इसका मतलब है कि खुदा, ये देखिए इक़दाम खुदा की तरफ से बयान किया गया। इसमें खुदा हर रात ये चाहता है कि उसके बंदे उसकी जनाब में तौबा करें। ये खुदा की इंतहाई रहमत की बात है कि वो हर रात बंदों से बंदों के लिए तौबा का मुतालबा करता है कि तुम तौबा कर लो बच जाओगे, तुम पलट आओ बच जाओगे। तौबा का माना यही है ना कि पलट जाए, नाफरमानी से फर्माबरदारी की तरफ, गुनाहों से नेकियों की तरफ। ये पलटना जो है ये खुदा को बहुत पसंद है और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पलटेगा तो सुधरेगा, तो सुलझेगा, खुदा का पसंदीदा करार पाएगा। और अगर वो नहीं पलटेगा, उसने बुराइयों ही को इख्तियार किए रखा, गुनाहों ही को इख्तियार किए रखा, नाफरमानी की ज़िंदगी पे जमा रहा, तो खुदा के नाराज़ी का शिकार होगा। खुदा की नाराज़ी होगी तो फिर उसे जन्नत नहीं मिलेगी, फिर जहन्नम में जाएगा वो। तो अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर आता है। इसमें आसमान दुनिया का जिक्र तो नहीं, लेकिन दूसरी जगह पर है, समाए दुनिया का जिक्र है कि दुनिया के आसमान पर आता है, यानी करीबी आसमान पर आता है। और वो इस तरह कहता है कि है कोई तौबा करने वाला जो तौबा करे,
یعنی دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور رات کا گناہ گار جو اسی طرح دن کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کا گناہ گار اب آج توبہ کر لے، یعنی دن کے وقت میں توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ خدا کا چلتا رہے گا جب سے نسل انسانی مطلب چلی ہے، تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا انسان کے لیے، اور یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک دن سورج مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ یہ ظاہر ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے نا، مغرب میں تو غروب ہوتا ہے لیکن وہ مغرب سے نکلے گا، لوگ دیکھیں گے کہ وہ نکلا ہے مغرب سے، اور ایسے بلند ہوگا اور پھر وہ نیچے چلا جائے گا، یعنی واپس چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ پھر الٹا نکلنا شروع کر دے گا، اب الٹا نکلا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ نکلے گا، کچھ بلند ہوگا اور پھر نیچے چلا جائے گا، اور پھر وہ روٹین میں نکلے گا، یعنی مشرق سے نکلتا رہے گا۔ یہ تفصیلات جو اس کی آتی ہیں نا دوسری حدیثوں میں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہیں یہ اگلی حدیث میں بھی، چونکہ یہی ذکر ہے تو اس میں جا کے دیکھتے ہیں پھر اس کو۔ دوسری حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جس نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، یعنی اسے اس کی توبہ قبول ہوگی، اسے معافی ملے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا جب واقع ہوگا تو اس وقت کے جو لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے تو اس واقعے سے پہلے توبہ کی ہوگی ان کی توبہ قبول، اور جنہوں نے اس واقعے کے بعد توبہ کریں گے سارے لوگ ہی توبہ کر لیں گے، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اس وقت وہ توبہ قبول نہیں ہونی۔ یہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ جو جاری قوانین ہیں کائنات کے اندر، اس کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج مغرب سے نکلے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جاری قوانین ہیں وہ توڑ دیے جائیں گے۔ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قانون کو بدل دیں گے۔ تو جب یہ معجزہ کہہ لیں اس کو یا بہت بڑا واقعہ کہہ لیں، یہ جاری قوانین کا ٹوٹ جانا کہیں، اس کا انسان پر بہت بڑا اثر ہوگا، کوئی شک نہیں۔ یہ تو ذرا زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان پر بڑی شدت سے اثر ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا مقام ہی یہ ہے، وہ تو پرسکون دنیا میں رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اسی میں وہ چل سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک، ابھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، ابھی یہ ہو جائے گا، ورنہ بیماری ہو یا کوئی آفت ہو یا کوئی اس طرح کا طوفان ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی بہت بڑا واقعہ، جب وہ کائنات کے اندر اتنے بڑے واقعے کو دیکھ لے گا نا، اس کے بعد تو خدا کے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کام تو اس کائنات کو جو جاری قوانین ہیں نا ان پر جو چلا رہا ہے وہی کرے گا تو ہوگا۔ جاری قوانین کو چلانے والا اگر بدل دے قانون تو بدل جائیں گے، اگر وہ سارے سیاروں کو الٹا چلا دے تو الٹے چل پڑیں گے، تو سب کو تو نہیں وہ چلائے گا، ایک کو چلائے گا الٹا، یعنی لوگ جس کو دیکھیں گے۔ یہ واقعہ کیسے ہوگا، کب ہوگا کہ تو کوئی معلوم نہیں، بل ہونا ہے، یہ خبر دے دی گئی ہے۔ کیسے ہوگا؟ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، اس کی سائنٹیفک توجہ نہیں بنتی، صحیح بات نہیں تھی۔ بہرحال جب یہ ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے جنہوں نے توبہ کی ہوگی ان کی توبہ اللہ قبول کرے گا، اور وہ جیسے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات چاہتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور ہر دن چاہتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ یہ خدا کی فیاضی ہے، رحمت ہے، اس کا کرم ہے انسان پر۔ تیسری حدیث جو ہے اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ انسان کے حلق سے غرغر کی آواز آنے کو کہتے ہیں۔ یہ غرغر کی آواز کب آتی ہے؟ جب انسان پر جان کنی کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو اس وقت گلے سے غرغر کی آواز آنے لگ پڑتی ہے۔ یہ جو بھی کوئی اس کا مطلب ہے میڈیکل توجہ بھی کوئی کرنے کو کر دیں گے اس کی کہ بھئی وہ کچھ اس طرح سے لٹک جاتی ہیں، جو یہاں پہ گوشت ہوتا ہے اور سانس چل رہا ہوتا ہے تو سانس کے ساتھ غرغر کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ تو ایک اور بات ہے۔ لیکن یہ یہاں سے مراد ہے وہ غرغر کی آواز جو کہ جان کنی کی حالت میں، جب کہ فرشتے جان نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان پر آخرت کے احوال کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم عالم غیب میں رہ رہے ہیں، ہمیں احوال آخرت بالکل دکھائی نہیں دیتے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، کوئی چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنے فرشتے کب کس وقت موجود ہوں، وہ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، ان کی آہٹ بھی نہیں سنتے۔ لیکن مرنے والے کو، جس کی روح کو وہ لے جانے کے لیے آتے ہیں، اس کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ آخرت کی طرف گویا ایک کھڑکی کھل جاتی ہے۔ وہ عالم غیب میں بھی ہوتا ہے، ہوتا دنیا میں ہے، لیکن اسے اب احوال آخرت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نظر آنا شروع ہو گئے، اب وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرنے کے وہ قابل تو ہوتا ہے، اس کا توبہ کرنے سے قابل سے مراد کیا ہے؟ اس کا شعور کام کرتا ہے، اوہ میں گناہ گار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے، یہ تو موت کا وقت آ گیا ہے، یہ تو اب میں اور چیزیں دیکھ رہا ہوں، مطلب ہے جو بھی اس کو دکھائی دیتی ہوں گی، تو وہ توبہ کرنے کا کرنا چاہے گا، لیکن وہاں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا اور جب وہ اس پر وہ عذاب اس کی طرف بڑھ رہا تھا، عذاب کو دیکھ لیا اس نے، جب خدا کے عذاب کو کہ میں خدا کی پکڑ میں آ گیا، اب اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے خدا پر، تو کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہی پہلو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ ایک عام آدمی جو گھر میں، وہ تو خیر ڈوب رہا تھا نا آدمی، تو یہاں پر اس کے غرغر کی آواز جب تک نہ آئے اس وقت تک توبہ قبول ہوگی۔ جب وہ جان کنی کا عالم شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے حلق سے غرغر کی آواز سنائی دینے لگے تو پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھئی توبہ کا موقع ہے، ہر آدمی کے پاس توبہ کا موقع ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یا اس کی اپنی موت نہیں آتی۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کائنات کی موت کے حوالے سے کہ اب کائنات کی موت کا وقت شروع ہونے لگا ہے تو اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں بندے کی موت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب اس کی موت کا معاملہ شروع ہو گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔